सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। भेड़िए जब भूखे होते हैं और इन्हें कोई शिकार नहीं मिलता तो एक दायरा बनाकर बैठ जाते हैं। इस दायरे में मौजूद भेड़िए एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर बैठते हैं। जैसे ही कोई भेड़िया आंख झपकता है तो दीगर भेड़िए इस पर हमला कर देते हैं और इसे चीड़ फाड़ देते हैं। ये भेड़ियों की पेट की भूख मिटाने के लिए आपस में आसाबी जंग होती है। पाकिस्तान की सियासत भी आसाब का खेल है। इक़्तिदार की भूख मिटाने के लिए हर दम तैयार सियासतदान मुखालिफिन की आंखें झपकने के इंतजार में है। इस खेल में हुकूमत और अपोजिशन ही दो फरीक नहीं, बल्कि अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल जमातें भी एक दूसरे पर वार करने के लिए चाको चौबंद हैं। पाकिस्तान की हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों के मुश्तरका इत्तेहाद PDM ने हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए अपनी नशिस्तों से मुस्ताफी होने का ऐलान तो किया है, जिसके बाद अब हर जानिब से सवालात उठना शुरू हो गए हैं कि आया इस फैसले पर अमल होगा भी या नहीं। अगर माजी में देखा जाए तो सियासी जमातों ने असम्बलियों से इस्तीफे देने की धमकियां तो दी, मगर ये धमकियां सियासी लेन देन के लिए थी। 2007 में जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ ने दोबारा सदर बनने के लिए इलेक्शन करवाए तो इस मौके पर सियासी जमातों ने APDM के तहत यकजा होकर इस्तीफे देने का ऐलान किया, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीछे हट गई, जिसे सियासी तज्जियाकारों ने डील का शाखसाना करार दिया। इसी दौरान MMA से मुंसलिक JUI फे, जो कि खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत थी जिसकी, और इसने भी इस्तीफे देने से इनकार कर दिया था कि इनकी हुकूमत कायम रहे। मौजूदा सियासी सूरत हाल में एक और अहम सवाल यह है कि क्या इस्तीफे देने से हुकूमत को वो नुकसान पहुंचेगा भी जिसका अपोजिशन की जानिब से दावा किया जा रहा है। सवाल यह पैदा होता है कि क्या इन इस्तीफों से हुकूमत के लिए इतना बड़ा बहरान पैदा हो पाएगा कि सिस्टम पूरी तरह रुक जाए, और ऐसा होने पर क्या किया जाएगा। इन आईनी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी यानी PILDAT के सदर जनाब अहमद बिलाल महबूब साहब। उनसे हम बात करेंगे। असद खलील साहब, बाबडोर साहब भी मेरे साथ हैं। अहमद बिलाल महबूब साहब, आपका बड़ा तजर्बा है, बड़ा काम किया है आपने पाकिस्तान में, आपके इदारे ने। ये जो मौजूदा बहरान है, जो कुछ अपोजिशन सोच रही है, बिलफर्ज इस्तीफे आ जाते हैं, तो क्या ये निज़ाम हुकूमत रुक जाएगा, पार्लियामेंट बिल्कुल मफलूज होकर रह जाएगी? देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक तो इसका एक कानूनी और दस्तूरी पहलू है और एक इसका सियासी पहलू है। दस्तूरी और कानूनी लिहाज से तो मेरे ख्याल में अमूर ममलकत के अंदर कोई रुकावट पैदा नहीं होगी। ये इस्तीफे दे देंगे, चूंकि इनके इस्तीफों के बावजूद इतनी तादाद मौजूद रहेगी असम्बलियों के अंदर जिससे कि कोरम पूरा हो सकता है, लिहाजा कोई लेजिस्लेटिव या किसी किस्म की एक्टिविटी नहीं रुकेगी। अमूर ममलकत वैसे चलते रहेंगे। लेकिन सियासी तौर पे बात दूसरी है। सियासी मामलात अलग हैं, उसमें कितना आप स्ट्रीट के अंदर कितना एजिटेशन कर सकते हैं, कितना दबाव पैदा कर सकते हैं, कितनी आप दुनिया के अंदर एक प्रोपेगेंडा करके चर्चा कर सकते हैं, वो एक सियासी दबाव अलग बात है। उसमें बहुत हैं जिनको आप कर सकते हैं, वो डिटर्मिनेशन वाली बातें हैं। लेकिन ये जो कानून और आईन है, ये तो बड़ा फिक्स्ड और वाज़ेह चीज है। उसके मुताबिक तो मैं कह सकता हूं कि कोई रुकावट पैदा नहीं हो सकती। और पीपल्स पार्टी के बारे में बताइए कि अगर पीपल्स पार्टी ऐसा करती है तो जो इस वक्त मौजूद सूरत हाल है, क्या आपको लगता है कि इससे ज्यादा वो दोबारा इलेक्शन में कोई बहुत बड़ा अपसेट कर सकेगी, यानी सिर्फ सूबे की हद तक? पीपल्स पार्टी को यकीनन इस सारे काम में सबसे ज्यादा नुकसान होगा। नुकसान के बाद जब दोबारा इलेक्शन की नौबत आएगी तो उस वक्त कितना फायदा वो कर सकेंगे, इतनी नशिस्तें जीत सकेंगे, ये तो बिल्कुल एक गैर वाज़ेह सी बात है, इसका कोई पता नहीं है। कैलकुलेशन के मुताबिक पीपल्स पार्टी शायद अपनी मौजूदा रिप्रेजेंटेशन में एक आध सीट का इजाफा कर ले सेनेट में, वरना उसकी इतनी सीटें जितनी हैं वो तो रहेंगी। बाकी जो अपोजिशन की जमातें हैं उनकी सीटों में बहुत कमी हो जाएगी। तो गालिबन पीपल्स पार्टी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी होगी सेनेट के। अहमद बिलाल साहब, जिस तरह से अगर इस्तीफा दे दें जी तो ये बड़ा नुकसान होगा उनके अच्छा, लिए। मुझे एक बात बताएं, जिस तरह से इस्तीफों का शोर चल रहा है, जिस तरह से आपने कहा कि अगर इस्तीफा दे दे तो बड़ा नुकसान होगा,
ماضی میں 2007 میں بھی جو سٹیٹس ہیں، جو ہسٹری ہے، وہ یہ بتاتی ہے کہ پیپلز پارٹی نے ایسی ایک سچویشن میں استعفے نہیں دیے تھے. تو ماضی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کا کیا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی ریزائن کرے گی یا نہیں کرے گی؟ میں اگر ماضی کو ایک منٹ کے لیے بھول بھی جاؤں اور اس وقت جو صورتحال ہے اور ان کے نقصان کو مد نظر رکھوں اور میں پیپلز پارٹی کے اندر فیصلہ کرنے والا ہوں، تو میں تو شاید ریزائن نہیں کروں گا. کیونکہ دیکھیے جو سینٹ کے اندر نقصان ہونے والا ہے وہ اگلے 6 سال تک اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا ان کو. کیونکہ جو سیٹیں یہ لوز کر جائیں گے وہ تو پھر 6 سال کے بعد نوبت آئے گی نا. اور پھر پتہ نہیں ان کے پاس صوبائی اسمبلی میں سیٹیں ہوں گی یا نہیں ہوں گی. اور پھر اس وقت آپ کے پاس 3 سال کے لگ بھگ کا مدت باقی ہے سندھ اسمبلی میں حکومت کی. تو آپ یہ الیکشن لڑتے کیوں ہیں؟ حکومت کے لیے لڑتے ہیں نا. تو یہ حکومت آپ کے پاس موجود ہے، اس کو کیوں لوز کریں گے آپ؟ تو میرے خیال میں تو نہیں ہے. اس کو میرا نہیں لگتا خیال اس سے آگے چلتے ہیں. اگر پیپلز پارٹی استعفے نہیں دیتی، مولانا فضل الرحمان تو خود ممبر ہے ہی نہیں ہے، پی ایم ایل این کے کتنے چانسز ہے کہ وہ ریزائن کرے گی؟ پیپلز پارٹی ریزائن نہیں کر رہی تو پی ایم ایل این کے ایم این ایز اور ایم پی ایس جو ہیں وہ ان کے کہنے پر کیوں ریزائن کریں گے جبکہ ملنا بھی کچھ نہیں ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے کتنے چانسز ہیں کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ ریزائن کرے گی اگر پیپلز پارٹی ریزائن نہیں کرتی؟ اگر پیپلز پارٹی ریزائن نہیں کرتی تو پھر تو پی ایم ایل این کے ریزائن کرنے کے بھی چانسز بہت کم ہو جائیں گے. کیونکہ جو کلیکٹیو ریزگنیشن سے آپ ایک امپیکٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں وہ تو پھر امپیکٹ کریٹ نہیں ہو پائے گا. یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے ماضی میں بائیکاٹ کیا گیا تھا اور پھر وہ پی ٹی آئی نے بھی بائیکاٹ کیا، لیکن پی ایم ایل این نے بیک آؤٹ کر کے انہوں نے بائیکاٹ کا فیصلہ واپس لے لیا. تو پھر وہ امپیکٹ کریٹ نہیں ہو سکا بائیکاٹ سے. تو میرا خیال یہ ہے کہ پی ایم ایل این بھی شاید ریزائن نہ کرے، اور ریزائن کرنا بھی نہیں چاہیے میرے خیال میں، اس لیے کہ آپ جو کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ بغیر ریزائن کیے آپ اس سے زیادہ دباؤ بڑھا سکتے ہیں اسمارٹ مووز کے ذریعے. تو ریزائن کر کے تو آپ اپنے ہاتھ سے چیزیں چھوڑ رہے ہیں، تو خودکش بمبار والی صورتحال ہے کہ آپ خود تو برباد ہو ہی رہے ہیں لیکن نقصان کتنا کر پائیں گے یہ غیر واضح ہے. اچھا یہ بتائیے احمد اللہ محبوب صاحب کہ کیا واقعی الیکشن اتنے رگڈ تھے جیسے مطلب ایسے لگتا ہے اپوزیشن کی طرف سے کہ کم از کم 70 سے 80% سیٹیں جو ہیں وہ تحریک انصاف کو اسٹیبلشمنٹ نے دلوائی ہیں، ورنہ ان کے تو بالکل ککھ بھی نہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. کیا اتنے رگڈ تھے؟ کیونکہ ہارڈ ٹاک کا تذکرہ پھر ہو جاتا ہے کہ اس میں انہوں نے کہا کہ یورپین یونین بھی یہاں آئی تھی، انہوں نے بھی کہا کہ ریگنگ ہوئی لیکن اتنی میسو ریگنگ نہیں تھی کہ آپ یہ کہیں گے کہ جی یہ تو سارے کا سارا الیکشن پروسیس جو ہے یہ سارا فیک تھا، جھوٹ تھا. اور یہ جی بلکہ انہوں نے کہا کہ ماضی کو اگر دیکھا جائے پاکستان کی تو یہ مطلب کریڈیبل کہے جا سکتے ہیں الیکشن. دیکھیے یہ بات تو اندازے کی بنیاد پہ کہی جا سکتی ہے کہ بہت زیادہ اس میں ایویڈنس کی بنیاد پہ کہنا بڑا مشکل ہے، اندازے لگائے جا سکتے ہیں. دیکھیے ایک بات تو سب کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ جو پری پول فیز تھا اس کے اندر تو بہت انفیئر کام ہوئے ہیں. کینڈیڈیٹس کے اوپر دباؤ کر کے ان کو کہا گیا کہ آپ یہاں سے ٹکٹ نہ لیں، آپ اس پارٹی سے ٹکٹ لیں، آپ آزاد کھڑے ہو جائیں. اس طرح کے الیکٹیبلز کو پارٹیوں سے ہٹایا گیا. اس قسم کے کام تو ہوئے ہیں، لیکن الیکشن ڈے پہ یا کاؤنٹنگ میں جو ریگنگ ہوئی ہے وہ نسبتاً بہت کم ہوئی ہے، معمولی ہوئی ہے. لیکن اس سے ہو سکتا ہے کیونکہ فرق اتنا تھوڑا تھا تو ہو سکتا ہے کہ اگر 8, 10, 15 سیٹوں کے اندر بھی اگر آپ نے یہ کام کیا ہو تو اس کے نتیجے میں جو لوزر ہے وہ ونر ہو گیا اور جو ونر ہے وہ لوزر ہو گیا. یہ ہو سکتا ہے کیونکہ احمد بلال صاحب یہ پاکستان کی تاریخ میں کہ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ کسی پارٹی کے الیکٹیبلز توڑ لیے گئے ہوں. 2013 میں پارٹی اور پی ایم ایل کیو کے الیکٹیبلز توڑے گئے پی ایم ایل این کے لیے، 2008 میں بھی پی ایم ایل کیو کے الیکٹیبلز توڑے گئے. تو یہ تو ہمیشہ الیکشن سے پہلے ہوتا آیا ہے کہ یہ ہسٹری ہے ہماری کہ جب الیکشن ہونے والے ہوتے ہیں تو جو الیکٹیبلز ہوتے ہیں وہ اس پارٹی کی طرف جاتے ہیں جو جیتنے والی ہوتی ہے. تو اس میں پری پول ریگنگ کس طرح سے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھیے جو لوگ تو خود الیکشن کی کیلکولیشن کے حساب سے ایک پارٹی سے دوسری پارٹی کی طرف چلے جائیں وہ تو ایک نارمل بات ہے، وہ ہر الیکشن میں ہوتا ہے. آپ کی بات درست ہے، لیکن اس الیکشن میں اور 2002 کے الیکشن میں بھی اور اس سے پہلے کے بھی کچھ الیکشنز میں
ऐसी एविडेंसेस हैं कि ये लोगों ने खुद कोई सियासी कैलकुलेशन करके फैसला नहीं किया था कि हम इधर चले जाएं। उनको कहा गया था, उन पे दबाव डाला गया था, उनको मजबूर किया गया था। अब इसमें मजीद तफसील में नहीं जा सकते, लेकिन इस बात की शहादतें मौजूद हैं। लेकिन ये आपकी बात दुरुस्त है, पहली बार नहीं हुआ, 2002 में भी हुआ और उससे पहले भी हुआ कई इलेक्शंस में। तो इसलिए ये पहली बार तो नहीं हुआ, लेकिन ये इस दफा हुआ और हो सकता है कि इससे हार और जीत के दरमियान जो फैसला फर्क होता है वो पैदा किया गया हो। लेकिन ये जो पॉपुलैरिटी की फिगर्स थी, अगर आप उसके ऊपर पब्लिक ओपिनियन पोल्स, जिस पर मैं काफी यकीन करता हूं, तो पब्लिक ओपिनियन पोल्स जो बातें बता रहे थे उसमें पॉपुलैरिटी आखिरी एक महीने में पीटीआई की बढ़ गई थी पीएमएलएन से। पीएमएलएन की पॉपुलैरिटी थ्रू आउट ज्यादा थी, लेकिन एक महीना पहले के जो पोल्स हैं वो ये बताते हैं कि पीटीआई की पॉपुलैरिटी बढ़ गई थी। इसलिए पीटीआई का अगर अददी अक्सरियत हासिल कर भी ले तो ये कोई हैरान कुल बात नहीं है, लेकिन चंद सीटों के ऊपर और उसके प्री पोल वाला जो मैंने जिक्र किया, उनको अगर मिला लिया जाए तो ये फिर अनफेयरनेस की कहानी सुनाते। अच्छा अहमद बिलाल साहब, जिस तरह एसएम जफर साहब ने भी अपनी ओपिनियन दी, सेंटर एतजाज हसन साहब ने भी, साबिक अटार्नी जनरल अशतर उसाब साहब, वो सारे यही कह रहे हैं जिस तरह आप कह रहे हैं कि इस्तीफे कौमी असम्बली से या सूबाई असम्बलियों से देने से ना तो इलेक्टोरल जो कॉलेज है वो टूटेगा और ना ही असम्बलियों से इस्तीफे देने से असम्बलियां तहलील होंगी, बल्कि एतजाज हसन साहब ने ये कहा है कि सिंध के अंदर तो निगरान वज़ीर आला बैठ जाएगा। तो ये जो सारे इस्तीफों की जो मनसूबाबंदी है ये पीडीएम ने जो की है, तो इससे वो गेन क्या फिर कर सकते हैं या क्या करना चाहते हैं, या क्या अभी भी वो इस्तीफे देने के हवाले से कायम है इस पे, या आप समझते हैं कि वो शायद बैकआउट कर जाएंगे इन ओपिनियंस के सामने आने के बाद? मेरे ख्याल में अभी वो सूरत हाल का जायजा लेंगे और वो जो इम्पैक्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं वो सियासी इम्पैक्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं। वो अभी सोचेंगे कि कितना सियासी इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है, लेकिन आप ये बात याद रखिए कि जो असम्बलियों के मेंबर्स का इस्तीफा है इससे तो कोई फर्क वाकई नहीं होगा। लेकिन अगर सिंध असम्बली तहलील हो जाए तो वहाँ केयर टेकर गवर्नमेंट बैठ जाए और वहाँ पे कोई असम्बली ना हो, तो इसका मतलब यह है कि सिंध से जो सेनेट के लोग इलेक्ट होने हैं वो नहीं हो पाएंगे। अब वो उसके ऊपर दस्तूर हमारा खामोश है कि उस सूरत में क्या असम्बली का इलेक्टोरल कॉलेज जो है सेनेट का वो मुकम्मल तस्वर किया जाएगा कि यूनिट्स के अंदर इलेक्शन हो सकेंगे। इलेक्शन तो हो जाएंगे, लेकिन कुछ सवालात मजीद पैदा हो जाते हैं कि फिर वो चेयरमैन का इलेक्शन कैसे होगा और वो नए मेंबर जब इलेक्ट होंगे तो फिर उनकी मुद्दत तो नए तरीके से कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि वो जिस दिन इलेक्शन होता है, जिस दिन सेशन शुरू होता है, उस दिन से उनकी 6 साल की मुद्दत शुरू होती है। तो ये कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो पहले हमने कभी फेस नहीं की, तो इसके बारे में शायद सुप्रीम कोर्ट को कोई इंटरप्रिटेशन करनी पड़ेगी। लेकिन जो बाकी असम्बलियां हैं उनसे इस्तीफा देने से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी अच्छा अहमद साहब, इससे पहले ताहरुल कादी साहब जो हैं उन्होंने भी इस्लामाबाद में धरना दिया, उसके बाद इमरान खान साहब ने बड़ा लंबा चौड़ा 126 दिन का धरना दिया, उससे तो कोई खास पॉलिटिकल इम्पैक्ट नहीं बन सका, अल्टीमेटली धरना उनको उठाना पड़ा। अब ये जो धरना होगा, आप कह रहे हैं कि इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट हो सकता है, मैं किस तरह का पॉलिटिकल इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि माजी में तो कोई ऐसा पॉलिटिकल इम्पैक्ट नहीं बन सका। देखिए, मैं तो समझता हूं कि माजी में जो धरने हुए हैं उनका भी पॉलिटिकल इम्पैक्ट हुआ है, अगरचे वो पॉलिटिकल इम्पैक्ट फौरी तौर पे हुकूमत की तब्दीली की शक्ल में तो रूनुमा नहीं हुआ, लेकिन जो हुकूमत उस सारे धरने के प्रोसेस से 2014 में जितनी कमजोर और लागर होके निकली है और वो पैरालाइज हो गई है तकरीबन, उसके नतीजे में बिलाखिर वो बाद के आने वाली जो चीजें हैं उसमें दूसरे जो कुव्वतें हैं वो ज्यादा स्ट्रांग हुई और ये हुकूमत कमजोर हुई और फिर इस हुकूमत का इसके वजीर आजम का खात्मा उसको निकालना मुमकिन हो सका। तो ये पॉलिटिकल इम्पैक्ट तो होता है, लेकिन कितना फैसला कुन होता है, फौरी तौर पे होता है, ये देखने वाली बात है, क्योंकि निजाम हुकूमत तो शल होकर रह जाता है, पैरालाइज हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितना दबाव डाल सकते हैं, कितने लोग ला सकते हैं, कितनी आप सड़कें जाम कर सकते हैं।
اس پہ ڈپینڈ کرے گا، لیکن فرق پڑے گا سیاسی طور پہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پیرالائز ہو جاتی ہے، ملک بہت سفر کرتا ہے۔ اب ملک سفر کرتا ہے تو اس کے لیے اب سوچا جا رہا ہے نیشنل ڈائیلاگ کی بات ہو رہی ہے، حتیٰ کہ ہر طرف سے بات ہو رہی ہے، بلکہ ایک جگہ پر تو ڈی جی ISI نے بھی، یعنی این ڈی یونیورسٹی میں کچھ ہفتے پہلے کی بات ہے، ان سے ملکی مسائل کے حوالے سے شاید کوئی سوال ہوا تو ان کا ایک فکر میں یہ تھا کہ ان تمام مسائل کا حل نیشنل گرینڈ ڈائیلاگ ہے۔ اب سب بات کرتے ہیں، عمران خان صاحب بھی آخر کار کہہ رہے ہیں جی نیشنل ڈائیلاگ ہو سکتا ہے، وہ کہتے ہیں جی بس NRO کے علاوہ، مریم کہتی ہے جی پہلے حکومت کو نکالا جائے پھر ڈائیلاگ کی بات ہوگی، باقی کہتے ہیں کہ جی ہم نے حکومت سے نہیں کرنے، ہم نے تو فوج سے ڈائیلاگ کرنے ہیں۔ اب یہ باتیں ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں ڈائیلاگ کی کوئی نہ کوئی شکل۔ لیکن اس پر آنے سے پہلے کہ کیا حکومت کو تو نقصان ہوتا ہے، لیکن جس طرح کی وبا کی صورتحال ہے، کرونا ہے، آج بھی مریم جگہ جگہ ریلی کا کہہ رہی تھی نکلو باہر آؤ، ٹویٹر پہ کہہ رہی ہیں موٹر سائیکل پر لوگ نکلے، کوئی SOPs نہیں، آؤ میرے شیرو، شیر چھا گئے، شیرو زندہ باد۔ یہ جو ہو رہا ہے، میں جتنا پڑھ رہا ہوں، جتنے دانشور ہیں، ڈاکٹر تو ہیں ہی ہیں، لیکن باقی بھی لکھنے والے، لکھاری، دانشور، جو ہمارا ایسا طبقہ ہے، وہ جو ان کے حق میں بھی لکھتے تھے وہ بھی بہت خلاف ہو گئے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک عام پبلک میں بھی ان کا پرسیپشن اپوزیشن کا خراب ہوگا اس وجہ سے کہ اس وبا کے دور میں بھی انہوں نے پرواہ نہ کی؟ ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ حکومت اپنا جو نیریٹو ہے اس کو کتنی کامیابی کے ساتھ لوگوں تک پہنچا سکتی ہے۔ اس وقت تک تو اس کے اثرات ہی نظر آ رہے ہیں، اس وقت تک تو لوگ نکل کے آ رہے ہیں، ان ریلیز کے لیے بھی جو بڑی ریلی کے لیے منعقد کی جا رہی ہیں، تو لوگوں کا رسپانس تو مجھے کوئی برا نہیں لگ رہا، لیکن حکومت اگر کوئی آئندہ آنے والے دنوں میں اپنے بیانیے کے اندر اتنا زور پیدا کر لے کہ لوگ کنونس ہو جائیں، اس کی بات الگ ہے، لیکن اس وقت تک تو اس سے متاثر ہوتی ہوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی۔ دیکھیے صورتحال یہ ہے کہ اپوزیشن اس وقت محسوس کر رہی ہے کہ انہیں دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا ہے، وہ ایک کونے میں ہے اور اب ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے۔ تو یہ جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں کہ کورونا کے دنوں میں ان کو چاہیے تھا، وہ اگر دیوار کے ساتھ نہ لگے ہوئے ہوتے تو شاید وہ یہ بات سوچتے، لیکن اب انہیں اپنی بقا کی ایک جنگ لڑنی پڑ رہی ہے۔ تو ایسی صورتحال اگر حکومت پیدا نہ کرتی، اور حکومت یہ جو آپ ڈائیلاگ کی بات کر رہی ہے، یہ ڈائیلاگ کے راستے دروازے تو ہمیشہ کھلے ہونے چاہیے۔ جب کوئی ڈائیلاگ کر کے آتا ہے تو پھر آپ جا کے اسمبلی کے اندر کاغذ لہراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ خفیہ دستاویز دی ہے۔ یہ ڈائیلاگ کے طریقے نہیں ہوتے۔ آپ لوگوں کی بات مانیں یا نہ مانیں، آپ کا حق ہے کہ آپ ان کی ہر بات نہ مانیں، جو بات ماننی ہے مانیں، جو نہیں ماننی نہ مانیں، لیکن ڈائیلاگ کا پھر ایک اعتماد ہوتا ہے، ایک کانفیڈنس ہوتا ہے، اسے قائم رکھنا چاہیے تھا۔ اب اگر آپ ڈائیلاگ کی طرف آ سکتے ہیں اور آپ کو آنا چاہیے، جو لڑنے والے ملک ہوتے ہیں، فاتح اور مفتوح ہوتے ہیں، وہ بھی بالآخر مذاکرات کرتے ہیں۔ یہ تو اپنا ملک ہے، اپنی پارٹیاں ہیں، آپ کو مذاکرات کی میز پہ آنا چاہیے۔ آئیں گے تو یہ صورتحال شاید کو بدل سکے گی۔ تو احمد بلال صاحب، کس طرح سے ہوں گے مذاکرات یا یہ نیشنل گرینڈ ڈائیلاگ؟ کیا فوج کو پھر سے گرانٹر بننا پڑے گا؟ کیونکہ اپوزیشن تو کہہ رہی ہے کہ جی ہم نے تو ان سے کرنے ہیں، تو ان کو کوئی راستہ بنانا پڑے گا، ان کو بیٹھ کر بات کرنی پڑے گی کہ ٹھیک ہے بالکل کرتے ہیں، ہم بھی شامل ہوتے ہیں، لیکن حکومت کے بغیر تو نہیں ہو جائیں گے۔ اب اپوزیشن کہتی ہے، شاہد خاقان عباسی صاحب سابق وزیر اعظم ہیں، آئین اور قانون کو بھی سمجھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی فوج بھی اس میں ہو، عدالتیں بھی ہوں، اس میں میڈیا بھی ہو، لیکن حکومت کے بغیر کس طرح سے ممکن؟ اچھا، اس میں میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں۔ اس میں دو بڑی چیزیں ہیں، رانا ثناء اللہ، شاہد خاقان عباسی یا پھر پارٹی کے جو لیڈرز ہیں، وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ نیب کو ختم کیا جائے۔ بار بار وہ یہ کہہ چکے کہ یہ نیب ہمیں قبول نہیں ہے۔ عمران خان یا پی ٹی آئی جو ہے وہ بار بار یہ کہہ رہی کہ NRO نہیں دیا جائے گا۔ اب جو اپوزیشن ہے وہ تو کہہ رہی ہے ہم اداروں سے بات کریں گے، تو فلیکسیبلٹی کتنی شو کی جا سکتی ہے دونوں طرف سے؟ دونوں طرف سے شو کرنی پڑے گی، ورنہ تو مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے کہ کسی ایک فریق کی ہی بات پوری مان لی جائے اور دوسرا فریق جو ہے وہ اس کی کوئی بات نہ مانی جائے۔ تو اس طرح سے تو مذاکرات نہیں ہوتے۔ مذاکرات جب بھی ہوتے ہیں تو کچھ باتیں ایک کی ماننی پڑتی ہیں، کچھ دوسرے کی ماننی پڑتی ہیں، اور یہ تو مذاکرات کی میز پہ بیٹھ کے جب آپ بات کرتے ہیں اور ایک اپنی ریزن پیش کرتے ہیں تو اس کے بعد ہی یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ کون سی بات مانی جا سکتی ہے، کون سی نہیں مانی جا سکتی۔ تو یہ میرے خیال میں بات ہونی چاہیے، لیکن اس کا فارمیٹ کیا ہونا چاہیے، اس کا وینیو کیا ہونا چاہیے، اس کے بہت سے یہ باتیں ہو رہی ہیں، لیکن میرے خیال میں ہمارے ہاں ایک ایسا ادارہ موجود ہے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا، وہ وہاں پہ حکومت موجود ہے،
پرائم منسٹر موجود ہیں، وزیر موجود ہیں، فوج موجود ہے، وہاں پہ دوسری جو حزب اختلاف کی میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے رہنماؤں کو اور اسپیشل انویٹیشن ان کو بھی بلا لیا جائے تو وہاں پہ ایک مذاکرات کی صورت لیکن پیدا ہو احمد بلال صاحب جو آپ کو یاد ہے شاہد خاقان عباسی صاحب نے یہ جو مطالبہ کیا ہے کہ اس میں عدلیہ کو بھی شامل کیا جائے، تو حکومت کس طرح ایگزیکٹو کس طرح عدلیہ کو اس ڈائلاگ کے اندر لا سکتی ہے؟ ان کے پاس تو ایسی نہیں ہے اتھارٹی۔ نہیں، عدلیہ کو شامل جو ہے کانسٹیٹیوشن کے مطابق وہ نہیں ہو سکتی۔ یہ ہمارے ایک سابق چیف جسٹس پاکستان جناب آصف سعید کوسا صاحب نے بھی ایک ڈائلاگ کی جو تجویز پیش کی تھی، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ عدلیہ کو آنا چاہیے، لیکن عدلیہ نہیں آ سکتی اس لیے کہ عدلیہ کو ملا کر آخر میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ اگر وہ درمیان میں بیٹھ جائیں گے مذاکرات میں اور اس کے فریق بن جائیں گے تو بالآخر فیصلہ کون کرے گا؟ تو میرے خیال میں عدلیہ کی بات کو تو چھوڑ دینا چاہیے، عدلیہ کو اسے باہر رکھنا چاہیے۔ اچھا احمد بلال صاحب، ایک کوشچن، آخری کوشچن یہ ہے کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے پی ڈی ایم کے کامیابی کے کتنے چانسز ہیں، اور اگر کامیاب نہیں ہوتی تو پی ڈی ایم کے اندر ٹوٹ پھوٹ کے کتنے امکانات ہیں؟ سر مختصر دیجیے گا جواب، میں نے بھی ایک سوال کرنا ہے جلدی سے۔ دیکھیے پی ڈی ایم کے کامیاب ہونے کے چانسز مجھے نہیں معلوم کتنے ہیں، لیکن اگر یہ پروسیس جاری رہا تو حکومت کے فیل ہونے کے چانسز بڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ سپریم کورٹ پی ڈی ایم کیوں نہیں جاتی، عدالت کیوں نہیں جاتی؟ ہاں یہ تو آپ پی ڈی ایم سے پوچھئے کیوں نہیں جاتی، کیونکہ بہت اچھا، یعنی اس کا اندر ایسے ثبوت نہیں ہے کہ الیکشن کو بالکل رگڈ کر کے یہ منوا سکے کہ جی واقعی حکومت اس طرح سے آئی تھی۔ احمد بلال محبوب صاحب بہت شکریہ، آپ نے اتفاق کیا، بہت اچھا لگا، بہت سی اور مزید سمجھ آئی ہیں اور دیکھنے والوں کو بھی لگتا ہے کہ بہت چیزیں کلیئر ہوئی ہوں گی۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ہم بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد بات کریں گے سی ایم سندھ نے وہ رپورٹ کچھ دبا سی لی ہے جو کیپٹن ٹائرڈ صفدر افغان صاحب کے حوالے سے، وہ کراچی کے حوالے سے آئی تھی، اس پر ہم بات کریں گے بریک کے بعد۔ اب پتہ چلا، اب پتہ چلا، آرمی کی طرف سے، آرمی چیف کی طرف سے جس طرح سے نوٹس لیا گیا تھا کراچی واقعے کا کیپٹن ٹائرڈ صفدر کی گرفتاری کے حوالے سے، اور جو آئی جی سندھ کا جو معاملہ سارا بنا تھا اس پر رپورٹ تو بہت پہلے طرح سے آ جانی چاہیے تھی، لیکن بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ آرمی چیف نے تو اس کا نوٹس بھی لیا اور ایکشن بھی بڑا ٹائم پر ہو گیا۔ لیکن جو سندھ حکومت نے رپورٹ تیار کرنی تھی وہ جب آئی تو کابینہ میں اس کو پڑھنے سے روک دیا، اور کس نے؟ سی ایم سندھ نے، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب نے، جبکہ ان کا اپنا بیان اس میں شامل ہے، آئی جی سندھ کا بیان اس میں شامل ہے، اس میں فوٹیجز ہیں، لیکن پڑھنے نہیں دیا گیا، سامنے لانے دی جا رہی۔ اسد کھرل صاحب کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی، کیوں اس کو اوپن نہیں کر رہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ پڑھ کے رپورٹ وہاں پہ پبلک کر دی جاتی تو جو سندھ حکومت، جو مراد علی شاہ صاحب، جو ناصر شاہ صاحب، جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے شروع گوگا کیا تھا کہ جناب آئی جی کو اغوا کر لیا گیا، اس کے اندر اس چیز کی نفی کر دی گئی۔ آئی جی کا خود اپنا بیان موجود ہے، آئی جی کا خود اپنا بیان موجود ہے، اور اس میں یہ انہوں نے کہا ہے کہ میں خود گیا ہوں، مجھے کو اغوا کر کے نہیں لے گیا، میں اپنی گاڑی میں اور خود گیا ہوں۔ ہوا یہ تھا کہ آئی جی صاحب نے فون بند کر دیا تھا، ٹیلی فون بند کر دیا تھا، آپریٹرز کو منع کر دیا تھا، اس لیے ان کو مطلب پتہ کیا گیا، اور پتہ کر کے جا کے ان کو میسج دیا گیا، اور وہ کئی گھنٹوں کے بعد ان سے اس لیے رابطہ جب نہیں ہو رہا تھا تو یہ ایک طریقہ اپنانا پڑا، اور اس پہ جہاں پہ وہ گئے وہاں پہ ایڈوکیٹ جنرل بھی تھے وہاں پہ، یعنی سارے جو لیگل سندھ کے آفیسرز ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، ایک مشاورتی ایک عمل تھا، اس میں پارٹیسپیٹ انہوں نے کیا تھا، اور خود اپنے ملازموں کے ساتھ اپنی گاڑی میں گئے، اور ان کو اغوا نہیں کیا گیا، ان کو ابڈکٹ جو کرنے کی جو ایک کانسپریسی بنائی گئی تھی، اور جو محمد زبیر کے ذریعے کچھ صحافیوں نے اس چیز کو ایکسپلائٹ کیا، اور دیکھیں کہ آرمی نے ایکشن بھی لیا اپنے لوگوں کے خلاف، انہوں نے رپورٹ بھی پبلک کر دی اور ساری چیزیں بھی سامنے آ گئیں۔ اب یہ سی ایم صاحب نے رپورٹ بنی ہے تو چونکہ ان کی فیور کی نہیں ہے اس کو پڑھنے نہیں دیا گیا، اور اپنے پاس ہی رکھ کے اپنے پاس ہی رکھ لی ہے۔ وزیر اعلیٰ انچارج ہیں، چیف ایگزیکٹو ہے، ان کی مرضی کے بغیر کیسے یہ رپورٹ بن سکتی ہے؟ جھوٹی نہیں بنا سکتے، آئی جی کا بیان جو ہے اس کو تبدیل نہیں کر سکتے نا وہ۔
جو بیان جو فیکٹس ہیں جو فوٹیج ہے سب کچھ چیزیں ان کو چینج نہیں کر سکتے تھے. یہ میں مانتا ہوں. بابر صاحب نواز شریف صاحب نے تو کہا تھا ریجیکٹڈ جو بھی ہوا تھا, اور بلاول صاحب نے جو بھی آرمی چیف نے قدم اٹھایا اس پر انہوں نے اس کو سراہا, سندھ گورنمنٹ نے سراہا, پاکستان پیپلز پارٹی نے سراہا. تو اب خود کیا ہو گیا, کیا اس دفعہ بھی نواز شریف صاحب کہیں گے یہ معاملہ بھی ریجیکٹڈ کہ اب تو سندھ حکومت نہیں سامنے لا رہی؟ دیکھو اسامہ صاحب, میرا خیال ہے کہ ایک اچھا جیسچر آیا تھا آرمی چیف کی طرف سے. انہوں نے اس وقت قوم سے وعدہ کیا تھا, بلال بھٹو کو فون بھی کیا تھا کہ انکوائری کی جائے گی اور جو دودھ کا دودھ ہوگا وہ پانی, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا. اس کے بعد واقعی آپ نے دیکھا اس واقعے کی انویسٹیگیشن ہوئی. انویسٹیگیشن کے بعد جو ذمہ داران تھے ان کے خلاف ایکشن لیا گیا, ویزیبل ایکشن لیا گیا, اور ساری قوم کو نے دیکھا کہ وہ جو ذمہ دار آفیسر تھے اس انکوائری کی رپورٹ کے نتیجے میں ان کو وہاں سے ریپلیس کر دیا گیا, اور فردر GHQ میں ان کی انکوائری جو ہے وہ چلے گی. اب مجھے بتائیں کہ یہ تو تھا آرمی کا ایکشن جن کو بار بار اداروں کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں. اب سندھ گورنمنٹ جو تھی اس کا بھی یہ کام تھا کہ وہ بھی واقعے کی رپورٹ سامنے لے کے آتی کہ کیپٹن صفدر صاحب جو تھے وہ مزار قائد پر گئے, انہوں نے وہاں پر کیا کیا, اس واقعے کی FIR درج ہونی چاہیے تھی یا نہیں ہونی چاہیے تھی, کس طرح سے IG کو اپروچ کیا گیا, PTI کے MNAs کی طرف سے, فیڈرل منسٹرز کی طرف سے ان کو بتایا گیا, تھانے میں ریکویسٹ کی, تھانے میں اس کو قائد اعظم رپورٹ کی گئی, لیکن اس کے باوجود IG نے یا پولیس نے یا تھانے نے وہ FIR درج نہیں کی. یہ پاکستان کی تاریخ کا بابا قوم کے ساتھ, ان کے مزار کے ساتھ, یہ بڑا ہی افسوسناک میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں کبھی اس طرح نہیں ہوا. اچھا اسامہ صاحب, تاریخ میں کبھی اتنا نہیں, ہمیں شرم آتی ہے, ہم نے اس میں پروگرام کیے. اسی رپورٹ میں اب یہ بھی ہے کہ کس طرح سے سندھ گورنمنٹ کا پروسیکیوشن کا جو محکمہ ہے, سندھ پولیس جو ہے, اس نے یک طرفہ کارروائی کرتے ہوئے عدالت میں اس کیس کو ختم کروایا. یعنی جب سندھ گورنمنٹ کوئی ایویڈنس ہی نہیں دے گی, خود پیپلز پارٹی کے لوگوں نے کہا کہ یہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ غلط ہے, یہ بڑی بری بات ہے. اچھا لیکن قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے لیکن ہم ایکشن نہیں لیں گے. نہیں ہم کیا کریں پھر, کہاں جائیں؟ قائد اعظم کے مزار کی اگر بے حرمتی ہو سکتی ہے پھر پاکستان میں کیا محفوظ ہے؟ اس کے دو کمپوننٹ ہے نا. ایک کمپوننٹ ہے انسیڈنٹ ہوا, سب کچھ ہوا. دوسرا کمپوننٹ ہے وہ IG اور سندھ گورنمنٹ کی, سندھ کی جو پولیس جو ہے جو چھٹیوں پر چلے گئے اور ایک ڈرامہ رچایا گیا, اس پر جو دوسرا کمپوننٹ ہے اس پر تو ایکشن ہو گیا. چلیں جو بھی انہوں نے الزام لگایا کہ IG صاحب جو ہے ان کو اغوا کیا گیا یا یہ کیا گیا یا نہیں کیا گیا, بل اس کو منطقی انجام تک پہنچا دیا, پاکستان آرمی نے اس کو منطقی انجام تک پہنچا دیا. اب دوسرا جو کمپوننٹ ہے کہ مزار قائد کی جو تصدیق کی گئی, وہاں پر جو ڈرامہ کیا گیا, اس کا بھی تو سامنے آنا چاہیے تھا کہ اس پہ سندھ گورنمنٹ نے کیا کیا. ساری قوم اس کا بھی انتظار کر رہی تھی, اور سارے باقی کی جو انویسٹیگیشن رپورٹ تھی وہ سامنے آنی چاہیے تھی. اب اس میں ظاہری بات ہے کہ ریکارڈ میں تو یہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے جو ملزم تھا اس کا ساتھ دیا, حالانکہ اسٹیٹ کا کام یہ تھا کہ اگر مزار قائد کے اندر کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اسٹیٹ اس ملزم کو سزا دلوائے. لیکن یہ ایک انوکھا واقعہ تھا کہ اسٹیٹ جو ہے ملزم کے ساتھ کھڑ رہی ہے, اس کو سپورٹ کر رہی ہے, اس کو ہیلپ آؤٹ کر رہی ہے اور اس کی بیل دلوا رہی ہے. تو اب اس میں اب مراد الدین شاہ صاحب جو ہیں اس رپورٹ میں کیا بتائیں قوم کو کہ ہم نے کیا کیا؟ صاحب یہ وجہ ہے کہ ان کے لیے باعث شرم ہے کہ یہ واقعہ ہوا, باعث شرم جو چیز بنی ہے ان کے لیے, اگر ان کے لیے قابل فخر ہوتی تو وہ پبلک نہ کرتے. یہی تو مسئلہ ہے جو اپنے فائدے کی چیز ہوتی ہے, تو ان کے اپنے لوگ ہیں, اپنے فائدے کی جو چیز ہوتی ہے نا, کابینہ میں اپنے لوگ بھی ہیں اسامہ صاحب, لیکن جو کیا بتائیں سوائے شرمندگی کے کچھ بھی نہیں. کیا رول رہا پورے کیس میں, کیا بتائیں؟ ایک میلا فائڈ رول ہے. پولیس وہ بتائیں گے کہ ہم نے کہا تھا IG اور ساروں کو چھٹیوں پر چلے جاؤ, یہ کس نے کہا تھا؟ اس کے اندر اگر یہ چیزیں لائیں گے تو یہ بھی چیزیں آئیں گی, پھر آپ کو یہ دینی پڑیں گی, کیونکہ وہ ڈرافٹ کہاں پہ تیار ہوا, ایک جیسا سائیکلو سٹائل جو بنا کے سارے نے نام بھر کے اور اس کو ٹویٹ کیا گیا, اور اس کے بعد آپ نے جا کے سولیڈرٹی کی, جا کے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے, آپ نے جا کے آپ نے ان کو آشیرواد دی. وہ ایک بغاوت نہیں, یہ بھی ہونا چاہیے, ایک میوٹنی نہیں تھی کہ جو زبیر صاحب کا مبینہ وہ جو آڈیو پیغام چل رہا ہے, آڈیو پیغام چلا, اس کا بھی تو ہونا چاہیے. دو اداروں کو ٹکرانے کی کوشش کی, پولیس کو اور آرمی کو آمنے سامنے کھڑا کیا گیا, پولیس والوں کو بغاوت میں گھسایا گیا. یہ چیزیں جو ہے اس کے بارے میں کون کرے گا بات؟ یہ تو اس میں ہے ان رپورٹ میں
اور پھر آئی جی جو ہے انہوں نے نہیں کہا کہ میں نے اغوا مجھے کیا گیا. جب آئی جی اگر کہتا کہ مجھے اغوا کر کے لے جائے گئے ہیں تو پھر تو انہوں نے رپورٹ منٹ میں پبلک کر دینی تھی. اب چونکہ ایسی بات ان کے مطلب کی نہیں ہے بات, اس میں یہ بھی ہے کہ ہوٹل کے مینیجر کا بھی بیان ریکارڈ پر ہے اور ظاہر فوٹیجز بھی ہوں گی. وہ جو دروازہ توڑا گیا, مریم صاحبہ کہتی ہیں دروازہ توڑنے والے تو بات ہی غلط ہے, زبردستی کی کیپٹن صفدر کے ساتھ, وہ باتیں, وہ بھی اس کا مطلب ہے کہ دیکھیں اب وہ ایک جو انسیڈنٹ ہوا, مسئلہ یہ ہے کہ ایک واقعہ ہوا, اس کے اوپر سندھ پولیس کو بجائے ایکشن لینے کے انہوں نے, اور تماشا, اور خود اعتراف بھی کر رہے ہیں سی ایم صاحب, باقی وزراء نے بھی کہا کہ یہ غلط ہوا ہے. تو اگر غلط ہوا ہے تو آپ کے پاس پولیس ہے, آپ کی پولیس ہے, آپ کی پروسیکیوشن ہے, تو آپ اس کے اوپر مقدمہ کریں, اس کو پرسو کریں, ملزم کو سزا دلوائیں. ایک طرف آپ کہتے ہیں ہوا غلط ہے لیکن ملزم کو ہم نے کچھ نہیں کہنا. لیکن ادھر بابر صاحب جو ٹوسٹ ہو گیا سارا, وہ قائد اعظم کے مزاح کی بے حرمتی, وہ بالکل دیکھیں نا آپ, ہوتا ہے جب سٹیٹ خود سامنے آ گئی, سندھ حکومت سامنے آ گئی, بڑی بڑی پارٹی سامنے آ گئی کہ اوہو یہ تو بے عزتی ہو گئی ہے کیپٹن صفدر کی, کہ ان کو جناب پکڑ کے کس طرح لے گئے. اور پھر وہ سارا کہ جی آئی جی کا معاملہ, ان کی عزت بہت بڑی ہے, کیپٹن صفدر صاحب کی عزت بڑی ہے, مریم صاحب قائد اعظم تو کے مزار کی تو مجھے دکھ ہوتا, میں لفظ بھی نہیں کہنا چاہتا آگے. تو یہ بھی چیزیں اس میں ہوں گی, اس وجہ سے آپ کے خیال سے کہ یہ ساری رپورٹ دبائی جا رہی ہے. سامع صاحب دیکھیں, مزار قائد جو ہے اس کا جو تقدس ہے, وہ جو پامال ہوا, اس کے تقدس کو مینٹین رکھنا, اس کی سینکٹریٹی کو مینٹین رکھنا, یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. اسٹیٹ نے آئی جی کے ساتھ جو ہوا کہ جی وہ جی آئی جی کو پکڑ کے زبردستی لے کر اغوا کیا گیا, اغوا, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ الفاظ چلے جی اغوا کیا, کہ تو اس کا مطلب ہے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی, ان کو کوئی کسی نے پکڑا نہیں, زبردستی کو گن پوائنٹ پر ایسے ہو سکتا ہے اسامہ صاحب کہ آئی جی ایک ہے, اگر وہ آئی جی اغوا ہو رہا ہے تو پھر اس کو آئی جی بننے کے قابل ہی نہیں ہے. ڈرامہ ہوا, اغوا, اگر آئی جی اغوا ہو رہا ہے تو پھر وہ آئی جی بننے کے قابل نہیں, کیپیبل ہی نہیں ہے. یہ ضرور ہوا ہوگا کہ آئی جی صاحب, اب اس کا دوسرا کمپوننٹ بھی تو دیکھیں, زبردستی اس کے ایک واقعہ ہوتا ہے, آئی جی صاحب ڈیلیبریٹلی چھپ رہے تھے, بات یہ ہے کہ ان سے زبردستی ایف آئی آر درج کروائی گئی کہ جی آپ کہیں کہ ایف آئی آر درج کریں. ایک مجھے ایک بات بتائیں, ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے مزار قائد پر جہاں پر اس کے تقدس کی پامالی کی جاتی ہے, آئی جی اور گورنمنٹ اور پولیس کا یہ فرض نہیں تھا کہ اس پہ ایف آئی آر درج کرتی, کیوں نہیں کی؟ بالکل ٹھیک, اس کا جواب کون دے گا؟ آپ نے جب کیا انہوں نے کہا قانون کے خلاف کارروائی, سر ان افسران کے خلاف کارروائی کرنی پڑ گئی نا, جن بیچاروں نے کہا کہ یہ ہونا چاہیے, مقدمہ ہونا چاہیے, ان کے خلاف تو کارروائی ہو گئی. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد بات کریں گے سی سی پی او لاہور عمر شیخ صاحب کی. ایک اور افسر ان کو پسند نہیں آئے, اب پھر ایک معاملہ بن گیا ہے. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. اب پتہ چلا. اب پتہ چلا. اس وقت پاکستان میں سب سے مشہور و معروف پولیس افسر اگر کوئی ہے تو عمر شیخ صاحب ہیں, سی سی پی او لاہور. لیکن آئے دن کوئی نہ کوئی ان کے حوالے سے ایسی خبر آتی ہے کہ کسی افسر کو انہوں نے ڈانٹ پلا دی. اب بات آئی ہے ایس ایس پی انویسٹیگیشن قیسرانی, عبدالغفار قیسرانی کی. ان کو انہوں نے اچانک کہا کہ جی آپ کی خدمات اب نہیں چاہیے, آپ جائیں. اور یہ انہی کے لگائے ہوئے تھے, انہی کی پسند سے آئے تھے یہاں پر. اور اب بہت سی کہانیاں گردش کر رہی ہیں کہ کیوں ناراض ہو گئے عمر شیخ صاحب. لیکن یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ جو قبضہ مافیا ہے پنجاب میں, اور خاص طور پر لاہور میں بات کی جائے, کیونکہ سی سی پی او تو لاہور کے ڈویژن کو دیکھتے ہیں, تو اس کے خلاف کافی زیادہ کارروائیاں بھی ہوئی ہیں. یہ بھی ایک کریڈٹ ان کی بات جاتی ہے. تو اسد کھرل صاحب, یہ ہو کیا رہا ہے کہ عمر شیخ صاحب ہر کچھ عرصے بعد کیا معاملہ ہو جاتا ہے, کسی نہ کسی افسر سے ناراض ہو جائے؟ اچھا جو چیزیں گردش کر رہی ہیں وہ یہ بتائی جا رہی ہیں کہ شاید ان کو اس لیے ہٹایا گیا کہ انہوں نے انکار کر دیا تھا اگر نون لیگ کے خلاف یا پی ڈی ایم کے جو لوگ ہیں, جو باقی پارٹیوں کے بھی سپورٹرز ہیں, اس جلسے کے حوالے سے, کریک ڈاؤن کے حوالے سے. اب میں نہیں سمجھتا کہ پولیس, لاہور پولیس کی یا پنجاب پولیس کی ابھی تک کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے جو میری مختلف پولیس حکام سے بات ہوئی ہے کہ جس میں یہ شامل ہو کہ جناب پکڑ دکڑ ہم نے کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ معاملہ تو ہے ہی بالکل غلط. جو آپ نے قبضہ گروپ کی بات کی, وہ پولیس نے بھی ظاہر بات ہے بہت سارے قبضے چھڑوائے ہیں, اور اینٹی کرپشن نے بھی بڑی اچھی ایک جو سامنے چیزیں آ رہی ہیں, یعنی بڑے بڑے طاقتور جو لوگ ہیں مختلف اضلاع کی, اگر وہ ایک لمبی چوڑی لسٹ ہے, اور اوورال اگر دیکھا جائے تو صرف 6 ارب کی 10 سالوں میں سرکاری زمین جو ہے مالیت کی ریٹریو کی تھی اینٹی کرپشن نے. اب صرف 27 ماہ کے اندر 207 ارب روپے مالیت کی سرکاری جو لینڈ ہے وہ ریٹریو کی ہے, اور بڑے طاقتور لوگ جو ہیں ان کے خلاف مقدمات درج ہوئے ہیں. کسی کے پمپ پکڑے گئے ہیں, کسی کی زمینیں واپس لی گئی ہیں, اور سینکڑوں کنال یا ایکڑ زمین جو ہے وہ واگزہ کرائی گئی.
اب عمر شیخ صاحب جو ہے ان کا ایک اپنا مزاج ہے، اور جب ان کو تعیناتی ملی تھی میں نے بتایا تھا اس وقت انہوں نے کہا جی میں پولیس کے اندر کورٹ مارشل جو ہے اس کا کنسیپٹ جو ہے وہ لانا چاہتا ہوں۔ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بہت سارے لوگ جو ہیں جنہوں نے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی، عمر شیخ صاحب جو ہے وہ بیسیکلی پرو جو وکٹمز ہیں ان کے، اور اس حوالے سے وہ بڑے سخت پولیس کے خلاف کرٹک ہیں، اور جس طرح وہ بندہ وکٹم خود ہوتا تھا تو وہ اس حساب سے دیکھتے ہیں خود کو، تو لہٰذا ان کے سامنے کوئی بھی کیس آتا ہے جس میں عوام کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، نارملی پولیس اپنے پیٹی بھائیوں کو سپورٹ کرتی ہے، لیکن ان کے سامنے ریڈار میں جو ایسا کیس آتا ہے کہ کسی پولیس نے کسی عام آدمی کے ساتھ، کسی اوورسیز پاکستانی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، تو یہ اس کو پھر معطل نہیں کرتے بلکہ یہ اس کی برخاستگی تک اس کو معاملے کو لے کے جانا چاہتے ہیں۔ باقی رہی معاملہ ان کا جی میں اپنی مرضی سے کام کروں گا، اور آئی جی صاحب کو بھی کنوے کیا پرائم منسٹر نے اور سی ایم نے بھی کہ عمر شیخ صاحب جو ہے ان کا جو فارمولہ ہے یا جو پالیسی ہے اس کے حوالے سے آپ نے ہر ممکن ان کو فیسلٹیز دینی ہے تاکہ جو وہ چیزیں امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکیں۔ بابر صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں یہ ہائی ہینڈنس ہے یا اس سے کوئی بہتری آ جائے گی پولیس کے محکمے میں؟ کم از کم لاہور کے حد تک کہ لوگ ڈر جائیں گے افسران کہ بھائی بڑا مسئلہ خراب ہو سکتا ہے، کیونکہ عبدالغفار قیسرانی صاحب کے حوالے سے دو باتیں ہیں، ایک تو کرنل صاحب نے کہی کہ جی کوئی ان کو ایکشن کا کہا گیا، انہوں نے کہا جی یہ انویسٹیگیشن کا نہیں ہے، یہ تو آپریشن ونگ کو آپ کہیں وہ کریں گے۔ دوسرے بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کوئی دیگر افسران کے خلاف کوئی ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا یا ایکشن لیا جائے، سی سی پی او صاحب اس پر بھی ناراض ہوئے کہ اس طرح کوئی ایکشن نہیں بنتا نچلے افسران کے خلاف۔ اسامہ صاحب یہ لاہور پولیس 13 بندے ماڈل ٹاؤن میں انہوں نے مار دیے، اس وقت میرا مطلب ہے کہ اس وقت تو کوئی بندہ کسی نے یہ نہیں کہا کہ نا یہ غلط آرڈر ہے میں نہیں اس کو مانتا۔ جب یہ 13 بندے مارے گئے تھے انہی لوگوں نے مارے تھے، کس کے کہنے پہ مارے تھے؟ اس وقت تو بڑی لائلٹی شو کر رہے تھے۔ اس کے بعد آگے آ جائیں، یہی پولیس ہے نا پنجاب پولیس، یہ جو آئی جی جب وہ میرا مطلب ہے کہ اٹک کے مقام پر یہ پہاڑوں پہ چڑھ گئے تھے اور انہوں نے دھڑا دھڑ سی ایم کے پی کے پر شیلنگ کی تھی، پاکستان کی تاریخ میں اس طرح نہیں ہوا کہ کسی صوبے کا آئی جی اپنی ساری پولیس لے کے پہاڑوں پہ چڑھ جائے اور ایک ساتھ والے صوبے کے چیف منسٹر پر اس طرح سے شیلنگ کروائے۔ اس وقت تو کسی نے نہیں کہا کہ یہ کیا جناب ہو رہا ہے، یہ تو بڑا غلط ہے، غیر آئینی ہے، غیر جمہوری ہے، یہ کیا کیا جا رہا ہے۔ اس وقت تو جو آرڈر آتے تھے وہ آنکھیں بند کر کر عمل درآمد کیا جاتا تھا۔ میں نے تو آج تک نہیں دیکھا کہ پورے نون لیگ کے 10 سالہ دور میں کسی ایک پولیس والے نے کہا ہو یہ غلط آرڈر ہے میں نہیں مانتا، یہ غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے۔ سارے آرڈر منو ان، چاہے وہ بیچارے غریب لوگوں کو مارنے کے لیے ہیں، چاہے لوگوں کو پکڑ دکڑ کرنے کے لیے۔ کتنی دنیا پکڑی ہے اسی پولیس نے۔ پی ٹی آئی کے جلسوں میں یہ لوگ پکڑتے نہیں تھے۔ تاج القادری کے گھر کو جب انہوں نے اس کو بند کیے رکھا ہے 10-12 دن، وہاں پہ سارے کنٹینر لگائے تھے تو اسی پولیس نے لگائے تھے نا۔ وہ اس وقت کیوں نہیں اس طرح کی خبریں آتی تھی کہ فلانے ایس پی نے جناب لیگل آرڈر ماننے سے انکار کر دیا۔ سر اپنے پسند کی پوسٹنگ چاہیے ہوتی ہے، پھر جو آپ مجھے بتائیں کہ یہ سر ساری نون لیگ کا پورا ایک ونگ ہے جو عمر شیخ کو بدنام کرنے کی پوری سازش کی جا رہی ہے، اس طرح کی ایک پلاننگ کی جا رہی ہے۔ قبضہ مافیا کے خلاف وہ کھڑا ہوا ہے، قبضہ مافیا کے خلاف وہ کام کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ آگے دیکھیں کہ یہ جو ایس ایچ اوز ہیں یہ وہ اس نے کام کیے ہیں جو پہلے کبھی تاریخ میں نہیں ہوتے، کہ جتنے کرپٹ ایس ایچ اوز ہیں ان کو اڑا کے انہیں پرے پھینکا ہے اور دیکھا جونیئر بندے لگا دو لیکن اپرائٹ لگاؤ، اس کے بعد کار خاص جو ہوتے ہیں ان کو سب کو اڑا کے پرے پھینک دیے۔ تو میں اس وہ بندے کا کریڈٹ ہے، وہ اچھے کام کر رہا ہے۔ مجھے بتائیں اس نے کون سا ایسا کام کیا ہے جو آپ مجھے شہر میں بتا دیں جو غلط ہو۔ ہاں ایک وہ جو ایک انسیڈنٹ ہوا اس پہ چلے ایک جذباتی سٹیٹمنٹ اس نے دے دی جس کو بڑھا چڑھا کر کہاں کا کہاں لے کے جایا گیا، لیکن ابھی تک شہر کے کرائم کے حوالے سے باقی ساری چیزوں کے حوالے سے میں تو کہہ رہا ہوں کہ عمر شیخ صاحب جو ہے وہ بڑا آئیڈیل کام کر رہے ہیں۔ بالکل میں اس پہ بالکل ایگری ہوں کہ وہ ایک آئیڈیل کام کر رہے ہیں۔ اب ایک ایس پی ہے یہ جناب اس نے بات نہیں مانی، اگر وہ بات نہیں مانتا تو ظاہری بات ہے اسے انہوں نے کیا اس کو کم از کم اب کوئی جیل بھیج دی ہے۔ سائل کے ساتھ تھانے میں یا پولیس چوکی میں یا ناکے پہ کوئی بھی پولیس والا کوئی غیر انسانی یا غیر قانونی سلوک کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچے گا، اس کو پتہ ہے کہ نہ صرف وہ گرفتار ہوگا، نوکری سے بھی جائے گا اور تھانے میں بند ہوگا، اس کی کہیں سنوائی نہیں ہوگی۔ اچھا ڈی جے بٹ صاحب جو ہے نا وہ اب ضمانت پہ رہا ہو گئے ہیں، ان کو گرفتار کیا گیا تھا۔ انہوں نے پہلے بھی ایک فوٹیج جاری کی جس میں کہتے تھے خبردار مجھے ہاتھ لگایا، جرت نہ کرنا ہاتھ لگانے کی۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے مارا بھی گیا ہے، مجھ سے میرے گھر کی خواتین کے نام پوچھتی رہی ہے پولیس،
بہرحال ویڈیو وہ بناتے رہے ہیں. انہوں نے کیا کہا ہے ہم آپ کو دکھانا چاہ رہے ہیں. ڈی جے بٹ صاحب نے اب اپنی نئی جو ویڈیو ان کی آئی ہے اس میں جی اسد کھرل صاحب وہ تو بڑے بڑے الزامات میں سمجھتا ہوں ان کی گرفتاری کا جواز نہیں بنتا. ساؤنڈ سسٹم ایک بندہ لگاتا ہے وہ کہ اس کا ایک روزگار ہے. وہ پی ٹی اے کا جلسہ ہو وہاں بھی اس کو بلاتے ہیں وہاں چلا جاتا ہے, یہاں پہ اس کو بلاتے ہیں وہاں چلا جاتا ہے. اس کی جگہ پہ کسی اور کو بھی بلا سکتے ہیں. میرا خیال یہ ایک کوئی سینسیبل یہ بات بنتی نہیں. عاشق خان صاحب نے آج کچھ اس طرح کے اشارے دیے ہیں کہ اب قانون حرکت میں آئے گا, یہ جس طرح سے کر رہے ہیں ایس او پیز کی خلاف ورزی اور یہ سب کچھ. تو اب وہ یہی ہے, عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جلسے کی تو اجازت ہوگی لیکن مقدمات بنیں گے ہم, جو لوگ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے, جو کرسیاں دیں گے. راجہ بشارت صاحب نے بھی کہا ہے کہ غیر قانونی جلسوں پر ان کی معاونت کرنے والوں کو پکڑا جائے گا, مقدمات بنے گے. یہ ہر دور میں ہوتا ہے. وقاف لیگ بھی کہہ رہی ہے, تحریک ابھی تو پھر کم ہے. اگر نون لیگ جس طرح جو حکومت اگر ہوتی اور پی ٹی اے اس طرح حرکت کرتی تو اب تک کتنے سینکڑوں لوگوں کے گھروں پہ چھاپے ہونے تھے, گرفتاریاں ہونی تھی, راستے بند ہونے تھے, کنٹینر لگ چکے ہونے تھے. اور جس طرح آپ نے دیکھا عمران خان جب کال دی تھی کلوزنگ ریمارکس تو باقی دارالحکومت یہ جو ڈی جے بٹ کے ساتھ جو ہوا ہے یہ غلط ہوا ہے. میں اس طرح نہیں ہونا چاہیے. پھر کس کے خلاف مقدمات کریں؟ خود کہہ رہے ہیں کہ جناب جو ان کو ٹینٹ دے گا, جو کرسیاں دے گا, جو انتظامات میں شامل ہوگا اس سے مقدمات بنے گے. مقدمے کا مطلب ہے آپ گرفتار ہوں گے. اور کیا مقدمہ کر کے یہ کیا کوئی کرنا نئی ہے؟ چیز نہیں ہوئی, ہر دور میں ایسے ہوتا رہا ہے. جب گورنمنٹ نے جلسے کی اجازت ہی نہیں دی, انہوں نے کہا کہ ہم اجازت نہیں دے رہے لیکن ہم کسی کو پکڑیں گے نہیں, روکیں گے نہیں. ہاں لیکن جو ان کی معاونت کر رہے ہیں پھر یہ تو ہر نون لیگ کے دور میں بھی ہوتا رہا. کنٹینر نہیں لگتے رہے, سارا شاید سیل نہیں ہوتا رہا, لوگوں کی گرفتاریاں نہیں ہوتی رہیں, ہمیشہ ہوتی رہی ہیں. شہباز شریف کے دور میں بھی ہوتی ہیں. یہاں پہ تو 13 بندوں کو قتل کر دیا گیا, کسی اس کا آج تک کسی کو انصاف نہیں مل سکا. یہ تو کچھ چیزیں نہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پھر اگر یہ قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, ابھی تو 500 کے خلاف مقدمات درج ہو گیا, آج بھی مریم جگہ جگہ ریلی نکال رہی ہیں, لوگوں کو باہر نکال رہی ہیں, آؤ کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی داتا صاحب. تو فری ہینڈ ہے, پولیس تو ان کو اسکورٹ کر رہی ہے, پولیس تو ان کو سیکیورٹی دے رہی ہے. تو پھر کس کو گرفتار کریں؟ اگر سیاسی کون سے سر یہ نون لیگ کا پروپیگنڈا زیادہ ہے اسامہ صاحب. نون لیگ کا آج بھی مریم نے ریلی نکالی, شہر میں 144 لگی ہوئی ہے, ریلی نہیں نکال سکتے. پہلے بھی ریلی نکالی تھی. مجھے بتائیں کہ کس کو گرفتار کیا گیا؟ پولیس تو ان کی سیکیورٹی, ان کے رستے کلیئر کر رہی ہے. آپ جا کے دیکھ لیں ان کے سارے پولیس. یہ نہیں ہونا چاہیے. وبا بہت زیادہ پھیل رہی ہے, یقین جانیے بڑی ہی خطرناک ہے, بڑی خطرناک ہے. اس دفعہ تو پہلی لہر سے زیادہ یہ بہت خطرناک لہر ہے. تو خدا را احتیاط کریں. پروگرام دیکھنے کا شکریہ, اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اب پتہ چلا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.